बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान के बासियों को साल नौ की मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और ये जो प्रोग्राम है खुसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अफेयर्स के ऊपर रखा गया है ताकि गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी सियासी मसाइल हों, मुआशी मसाइल हों और वहाँ के जो हालात व वाक़यात हैं और जो आवाम की आवाज़ है उसको ऐवानों तक पहुँचाया जाए और कोशिश की जाए कि आवाम की आवाज़ बनकर आवाम के मसाइल को उजागर करके उनके जो मसाइल हैं उनके तदारुक के लिए बहुत से इक़दामात उठाए जाएं। और आवाम की आवाज़ जब ऐवानों तक पहुँचेगी तो ऐवान में बैठे हुए लोगों को भी ख़याल आएगा कि जिन लोगों से हमने वोट लिए थे उनको हम जवाबदेह भी हैं और उनके हमने जितने वादे किए थे उन्हें हमें पूरा भी करना है। तो सियासी मामलात के ऊपर आज गुफ्तगू करने के लिए जनाब हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान रह चुके हैं। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो साल नौ की आपको भी मुबारकबाद। 2022 आ चुका है। इस्लामाबाद का मौसम बहुत गर्म है सियासी हवाले से, और अगर मौसम को देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान का मौसम जो है ठंडा है, तो यहाँ का जो सियासी गर्म मौसम है इसकी हिद्दत गिलगित बल्तिस्तान तक पहुँच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका शुक्रिया। आपको और आपके देखने वालों तमाम साथियों को साल नौ मुबारक हो। अल्लाह पाक गिलगित बल्तिस्तान को, पाकिस्तान को 2022 में तरक्की, इस्तेहकाम, अमन और माशी चैलेंजेस से निपटने की तौफीक अता फरमाए। देखें, जो आपने सवाल पूछा है कि इस्लामाबाद में मौसम गर्म है, जीबी में जो है वो ठंड है, इसमें दो राय नहीं है कि इस्लामाबाद की हिद्दत जो है वो सारे सूबों में जाती है, तो आज़ाद कश्मीर और जीबी में तो थोड़ी जल्दी जाती है। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता ये जो बात हकीकत है कि डे वन से हम सब ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो भी जानता है थोड़ा बहुत, हम भी उसके कारकुन हैं और सियासी वर्कर हैं, तालिब इल्म की हैसियत से हम ये बात करते आए हैं कि जब भी आप मैंडेट चोरी करके हुकूमतें बनाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बजाय आप मसनूई तरीके से लोगों को इक़्तिदार दिला देते हैं, तो उसका अंजाम यही होता है जो इस्लामाबाद में रोज़ हो रहा है। और इस्लामाबाद की ये हुकूमत जो है इस वक्त, ये हुकूमत तो नहीं है, ये एक जनाजा। हुकूमत से मुराद ये होती है कि उसकी कोई फंक्शंस नज़र आ जाएँ, उसकी कोई गवर्नेंस नज़र आ जाए, सही या गलत कोई डिसीजंस नज़र आ जाएँ। आप देख रहे हैं कि जो पीटीआई की सरकार है इस्लामाबाद में, इसका तो किसी किस्म के कोई फ़ैसले नज़र नहीं आ रहे, गवर्नेंस है ही नहीं। और गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने शब खून मार के वहाँ पे जिस तरीके से इक़्तिदार हासिल किया, उसके लिए इन्होंने जो झूठ बोले तारीखी, आप देख लें 2020 में 1 नवंबर हमारा नेशनल डे होता है। उस दिन खान साहब को वहाँ बुलाया जाता है और वहाँ पे इलेक्शन से 15 दिन पहले, पोलिंग से 15 दिन पहले, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन एक्ट 2017 नाफिज है, उसके तहत यहाँ पे कोई भी हलकों में कोई मेंबर भी नहीं जा सकता, ऑफिस होल्ड करने वाला, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जुर्माने करता है। हमारे वहाँ पे बनफ्स नफीस वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए, उसने ऐलान किया कि वहाँ एक पॉपुलर, वहाँ लोगों की एक डिमांड है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल सूबा बनाया जाए। उसके लिए हमारी मुसल्लह अफवाज के ज़ेर एहतमाम तकरीब होती है, वहाँ पे वो अनाउंस करते हैं। फिर उस सब के बावजूद इनकी जमात को जो है वो बमुश्किल जो है वो हमारी जमात से 12 बंदे तोड़ के ले जाने पड़े। उस सब के बावजूद पीटीआई को जीबी के अंदर टोटल 8 सीटें मिलती हैं 24 में से, यानी 16 में ये हार जाते हैं। तो 8 आज़ाद अरकान को अपने साथ शामिल करते हैं, फिर रिजर्व सीट्स आती हैं, फिर जैसे तैसे बानमती का कुंभा वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई जाती है। आज 1 साल 1 महीना हो गया, वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत को 4था साल चल रहा है। इन 4 सालों में इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान के वाले से कोई एक नया प्रोजेक्ट, जो नवाज शरीफ साहब के जो मंसूबे थे उसके अलावा ना उस पर कोई संग बुनियाद या कोई ईंट नहीं रखी गई। तो अब ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान में जो गवर्नेंस के जो सीरियस
ایشوز ہیں وہ پیدا ہو گئے، وہاں پہ ہاسپٹلس میں ڈاکٹروں کے ایشوز پیدا ہو گئے، میڈیسن جیسا پرابلم، دیکھیں نا گورننس۔ اچھا حفیظ صاحب، میں یہ جتنے بھی آپ مسائل کہہ رہے ہیں ان کی طرف میں آتا ہوں، لیکن ابھی میں پہلے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ 12 بندے آپ کے توڑ کے لے گئے اور آپ کے پارٹی کے بہت سے بندے گئے، اور ظاہری بات ہے پارٹی کے بندوں کا جانا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ نظریاتی کارکن کہاں ہیں؟ نظریاتی کارکن جیسے آپ کے فدا نشاط صاحب چھوڑ کے چلے گئے، ابراہیم سنائی صاحب چلے گئے، اعظم خان صاحب چلے گئے، نظریاتی کارکن کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کا بھی یہی وتیرہ رہتا ہے، اور ابھی بھی ان کے الیکشنز بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی یہی وزیر اعظم عمران خان صاحب گلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یار ہم نے ٹکٹیں نہیں صحیح تقسیم کی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس طرح آپ کی پارٹی میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ ایز کمپیریٹیولی پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے تو وہاں پر اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے، وہاں پہ امجد صاحب ہیں تو وہ سالوں سے چڑھ لیں، تو اس طرح کیوں ہے؟ نظریاتی کارکن کیوں پیچھے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، تاریخ ہماری مختصر سی ہے۔ 2004 میں بھی نون لیگ کے اوپر شب خون مارا گیا۔ اچھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ پہلی پسندیدہ جماعت جو ہوتی ہے وہ مسلم لیگ ہوتی ہے، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ سے بندے توڑے جائیں، مسلم لیگ کی ہی پارٹی ختم کی جائے۔ 2004 میں ہماری وہاں تحریک جعفریہ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ تھی، 99 to 2004۔ یہی ناشاد صاحب اس کے ڈپٹی چیف ہوتے تھے، میرے بھائی صاحب جو ہے اللہ پاک انہوں نے شہادت دی، وہ نصیب ہوئی ان کو، سیف الرحمان صاحب ہوتے تھے۔ تو وہاں پہ مشرف صاحب نے آ کے فیصلہ کیا جی ہمیں کاف لیگ بنانا ہے، یہاں پہ گلگت میں انوش کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ہماری ہی جماعت پہ حملہ کیا۔ ہم 8 ممبر تھے پی ایم ایل این کے اس وقت، ہمارے صوبے کا صدر، اسپیکر سمیت ہماری 8 میں سے 7 لوگوں کو کاف لیگ میں ڈالا گیا، یا ڈرا کے یا لالچ دے کے۔ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی کسی سے رابطہ نہیں کیا گیا، ان کو توڑنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اچھا، اور اس وقت ہم ٹوٹل 4 لوگ رہ گئے الیکشن لڑنے کے لیے۔ پھر ہم نے اس جماعت کو دوبارہ سے کھڑا کیا، 2009 میں ہم نے 24 حلقوں میں الیکشن لڑا۔ 2009 میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے نا جی، وہی 2015 میں ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، تو ہم نے 2015 میں 2 تائی اکثریت حاصل کی۔ 2020 جب آتا ہے تو پی ٹی آئی کی وہاں گورنمنٹ بنانے کے لیے 22 لوگوں کو خواہش ہوتی ہے، خان صاحب کی خواہش پوری کرنے کے لیے، تو انہوں نے حملہ کس پہ کیا؟ پی ایم ایل این پہ کیا۔ پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگ گئے ہیں، نہیں گئے والی بات، ہماری جماعت میں آئے ہیں پیپلز پارٹی کے کئی لوگ، لیکن ہم نے وزراء کو 2015 میں جب ہم الیکشن لڑنے گئے، ہماری وفاق میں گورنمنٹ تھی، ہم نے کسی بھی پارٹی کے جو ہے ممبر سابق کو نہیں لیا۔ یعنی پیپلز پارٹی کے بعد وزراء ہماری جماعت میں آنا چاہتے تھے اس وقت، ہم نے کہا نہیں، ہم اس کلچر کے حامی نہیں ہیں، ہم اپنے ورکروں پہ الیکشن لڑیں گے، اور ہم نے لڑا۔ اب اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے پاس پچھلی اسمبلی میں 1 ممبر تھا، اس دفعہ ان کو 8 جیت گئے، لیکن اس وقت ہاؤس میں 23 ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب بھی ہمارے فیڈرل ادارے اس کام میں انوالو ہوں گے تو دیکھیں سیاسی کارکن کسی جماعت کے ساتھ کسی پرائز بانڈ کی طرح نہیں جڑا ہوتا ہے، اچھا، یا کوئی اسٹامپ پیپر نہیں ہوتا اس کا، یا اس نے کوئی کال ڈپازٹ نہیں دیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا ضبط ہو جائے گا۔ وہ اس نے جانا ہے، اور نکلنے کے لیے بھی اس کے لیے آسانی ہے، جانے میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں۔ تو سمپل ان کو خواب دکھایا گیا، آپ کو وزیر بنائیں گے، آپ کو مشیر بنائیں گے، کسی کو نیب کا کیس بنایا، جیسے میں نہیں گیا، میرے اوپر نیب کا کیس بنا دیا، ٹھیک ہے نا، اور کچھ نہیں ملا تو مجھے کہا ایسٹ بیہائنڈ مین کا کیس بنا دو اس کے اوپر۔ مجھے خان صاحب نے خود دعوت دی کہ آپ ہماری پارٹی سنبھال لیں، میں نے انکار کیا، میں اپنی جماعت میں رہوں گا، میری بہت سے ساتھی نہیں گئے۔ تو گلگت بلتستان میں ہر 10 سال بعد وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ کو کرپٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ ان کی۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں جو لوگ چلے گئے نا، وہ جا کے جیت جاتے، میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ نہ جائیں، آپ کو ہرانے کے لیے لے جا رہے ہیں، آپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، آپ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، آپ اپنی جو ہے وہ حیثیت کھو دیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ 8 لوگ جو ہماری جماعت کے سٹنگ ممبر تھے چلے گئے، وہ سب ہار گئے، ان کو عوام نے ریجیکٹ کیا۔ ان میں سے ہر بندہ آج نون لیگ میں واپس آنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ ہم نے اعلان کیا کہ ان میں سے کسی کو ہم واپس نہیں لیں گے۔ ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کافی سارے حلقوں میں جو خلا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ تو ایشو یہ ہے کہ دیکھیں میں جدھر بھی جاؤں، وفاقی اداروں کا کیا کام ہے کہ وہاں جماعتیں بنائیں، جماعتیں توڑیں۔ اسی لیے ہمارے علاقوں میں سیریس گورننس کے ایشوز ہوتے ہیں، تجربہ کار لوگوں کو آپ باہر کر دیتے ہیں، انٹرینڈ کو آپ اوپر لا کے بٹھا دیتے ہیں،
جس کی وجہ سے جو آج جی بی کے اندر جو ایشوز ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے. تو میرا خیال یہی ہے کہ شاید ہم سب کو مل جل کے ہمارے اداروں کو بھی اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ پولیٹکس ان کا کام نہیں ہے, سیاسی جماعتیں بنانا ان کا کام نہیں, سیاسی جماعتیں توڑنا ان کا کام نہیں ہے. وہ اپنے پروفیشنل جو کام ہے اس پہ دھیان دیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا. آج یہ جو ووٹ کو عزت دو, سول سپریمیسی, قانون کی حکمرانی جو نواز شریف کا بیانیہ ہے, وہ کوئی باہر آ کے ایکسیپٹ کرتا نہیں کرتا, لیکن گھر میں بیٹھ کے کہتا بات یہی صحیح ہے گی. ٹھیک ہے, وہ آج مجھے بتائیں دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جہاں پہ ڈکٹیٹر کے ذریعے ترقی ہو رہی ہو؟ کوئی ملک ایسا ہے جہاں ماشاء اللہ کے ذریعے ترقی ہوئی ہو؟ کوئی ملک ایسا ہے جو پراکسی جمہوریت کے ذریعے جو ہے انہوں نے ترقی کی ہو؟ یہ بات مسلمہ ہے کہ ووٹ جس کا پڑے گا اختیار اسی کا ہے اور جواب دہی بھی پھر اسی کی ہے. تو اس وقت اسلام آباد میں یہ جو 4 سال تجربہ کیا گیا ہے, آپ دیکھ لیں ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. 5% گروتھ پہ چھوڑا گیا تھا, 6% پہ, آج 0 پہ لا کے چھوڑا گیا ہے. آج آپ کی ڈیولپمنٹ نام کی چیز نہیں ہے, غریب کی دوائی اس کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے. آٹا, دالیں, چینی, کھانے پینے کی اشیاء وہ لمبی بات ہے. تو یہ کیوں ہوا کہ ان ٹرینڈ کو آپ اپنی گاڑی بھی نہیں دیتے ٹرائی کے لیے؟ یہاں کہا گیا کہ یہ پرانے لوگ ہیں, دفاع کریں, نئے آدمی کو ٹرائی کرتے, ملک دے دیا گیا اس کو, اس شخص کو جس نے زندگی میں نوکری نہیں کی, جس نے کاروبار نہیں کیا, جس نے کوئی یونین کونسل نہیں چلائی, اس شخص کے حوالے کر گیا اور وہ یہاں تجربے کر رہا ہے روز بروز, اور وہ ہر تجربہ اس کا ناکام ہو رہا ہے. اور سیاست کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے اتنے جھوٹ بولے اور اس کے بعد ان جھوٹ پہ انہوں نے یو ٹرن لیا. صحیح. حفیظ اب یہاں پر بریک لینا پڑا ہے. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گلگت بلتستان کی سیاست کے اوپر گفتگو جاری ہے اور جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. حفیظ صاحب, آپ نے جس طرح وفاق کی بات کی, یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جس کی گورنمنٹ وفاق میں ہوتی ہے اسی کی گورنمنٹ گلگت بلتستان میں بھی ہوتی ہے؟ کتنا وزن رکھتی ہے یہ بات؟ اس میں اگر فرق ہوتا ہے, اس میں اثرات ضرور ہوتے ہیں کہ چونکہ گلگت بلتستان ڈیپینڈڈ ہے فیڈرل جو ہے وہ فائنانس کے اوپر, تو اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو فیڈرل ادارے ہیں, جیسے بعض دفعہ ننگی جارحیت ہو جاتی ہے, بعض دفعہ جو ہے وہ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے. اس دفعہ کوئی مائنڈ سیٹ نہیں تھا وہاں پہ جی بی کا. اسی طرح 2004 میں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا, کاف لیگ بنا کے وہاں پہ ہماری جماعت کو توڑ کے الیکشن کرایا گیا اور اس میں کاف لیگ کو 24 میں سے 4 سیٹیں ملی. اس میں پھر آزاد ارکان شامل کر کے ان کی وہاں گورنمنٹ بنائی گئی نا. اس دفعہ بھی میجارٹی لوگوں نے پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کیا, باوجود وزیر اعظم کے تمام کابینہ گلگت بلتستان میں گلی کوچوں میں جا کے اعلانات کر رہی تھی. اس کے باوجود پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے جی بی میں. اچھا دیکھیں نا, 24 سیٹیں ہیں, 24 میں سے سادہ اکثریت کے لیے 13 سیٹیں چاہیے, تو ان کو تو ملی تھی 8 سیٹیں. اب انہوں نے آزاد ارکان کو ملا کے جیسے تیسے گورنمنٹ میں یہ بات ثابت ہو گئی, اتنی ساری مداخلت کے باوجود ایک پارٹی کو 24 میں سے آپ نے 16 میں سے 8 ارکان اس کے توڑ کے لے جانے کے باوجود آپ کی تمام ادارے جب اس کام میں لگ جائیں گے تو گلگت بلتستان بھی پاکستان میں ہی رہتا ہے, وہ کوئی خلا میں نہیں رہتا. آپ یہاں کیوں منع کرتے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا نا کہ پشاور کے بلدیاتی الیکشن میں پرائم منسٹر کے جانے پہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا کہ نہیں لیا؟ وزراء پہ جو ہے جرمانے کیے گئے کہ نہیں کیے گئے؟ کیوں کیے گئے؟ کہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں. گلگت بلتستان ایک مڈ ٹرم الیکشن سمجھا جائے گلگت بلتستان جو ہے پاکستان کے اندر, تو اس دوران آپ وفاقی وزراء کو آزادی دے دیں, وہاں جو مرضی اعلانات کروا لیں. تو یعنی بیسک آزادانہ شفاف الیکشن کی بنیاد یہی ہے کہ آپ الیکشن کے وقت کسی قسم کے اوپر ریاستی وسائل کے ذریعے عوام پہ اثر انداز نہ ہو, تب آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. وہ تو آپ نے کرنے نہیں دیا. یہاں آپ حلقوں میں نہیں جا سکتے, وہاں آپ صوبے کے الیکشن میں جا کے, یہاں آپ بلدیاتی الیکشن میں جا نہیں سکتے, وہاں پہ آپ جو ہے پروونشل اسمبلی کے الیکشن میں جا کے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں وفاق کے اندر بیٹھی ہوئی حکومت کے ذہنی طور پر بھی اثرات کچھ آ جاتے ہیں,
اسٹرکچرل بھی آ جاتے ہیں. اگر پھر ادارے بھی انوالو ہو گئے تو بگاڑ زیادہ آتی ہے. اچھا حفیظ صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ ریجیکٹ کیا گلگت بلتستان کے عوام نے تحریک انصاف کو، لیکن اگر حالیہ دورے کی بات کریں، وزیر اعظم صاحب گئے وہاں پر تو بڑا مجمع تھا، بڑا پنڈال سجا ہوا تھا، پھر یہ کیا ہے؟ دیکھیں جلسوں کی اوپر دیکھ لیں تو جو مریم نواز کے جلسے الحمدللہ ہمارے گلگت بلتستان میں ہوئے، وہ 41 جلسے کیے اس نے. اچھا، ایک نہیں 41. اور ہم نے صوبے سارے جمع نہیں کیے. یعنی گھانچے کا جلسہ گھانچے میں ہوا، مشابروم کا مشابروم میں ہوا، سکردو کا سکردو میں ہوا، پھنڈر کا پھنڈر، ہنزا کا ہنزا، نگر کا نگر. تو تاریخ کے بڑے جلسے تھے. وہ عوام کی پارٹیسپیشن اس کو کہتے ہیں جہاں پہ کوئی سرکاری وسائل نہیں تھے. اب یہاں پہ جو وزیر اعظم صاحب سلیکٹڈ جو تشریف لائے تھے، بڑا غلغلہ مہینے سے چل رہا تھا، آ رہے ہیں اور مسجدوں میں جا کے منتیں کی جا رہی تھی. سرکاری ملازمین ان میں ادھے تو سرکاری ملازم کو جبراً وہاں حاضری لگائی گئی تھی. ہاں لوگ بھی آئے تھے. وزیر اعظم جب آتا ہے، ہمارا علاقہ ایسا ہے، جب ملک کا چیف ایگزیکٹو آتا ہے تو وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، وہ چلے جاتے ہیں سننے کے لیے کہ شاید یہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بہتر اعلانات کریں گے. تو وہاں جو کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب صوبے کا باضابطہ اناؤنس کریں گے، حالانکہ ہم نے کہا، اخبارات میں بھی کہا، اس وقت پریس میں بھی آ کے یہ بات کہی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ صوبے کا اعلان پہلے کر چکا ہے. اب اس پہ عمل کرنا ہے تو وہ پارلیمان نے کرنا ہے، وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. پھر کہا گیا کہ وہ جو گندم کی سبسڈی ڈبل کرنے آ رہے ہیں، اتنے ارب خرب کے پیکیجز دے رہے ہیں، سکردو کے کچھ ایشوز ہیں، وہاں شتنگ نالے کا پرابلم ہے، اس کے لیے آ رہے ہیں. تو اس طرح کی جو ہے وہ بہکاوے میں -6 میں وہاں لوگ جمع ہوئے. آپ دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے وہاں کیا کہا کہ گلگت سکردو بہت خوبصورت ہے. تو لوگوں نے کہا یہ بات آپ کو یہاں کے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی قسم کی کوئی سپیچ نہیں، صرف یہ کہا کہ زمینیں نہ بیچیں. گلگت سکردو روڈ کا افتتاح کیا جو ایک دن پہلے ہم نے کیا تھا. چونکہ وہ روڈ مسلم لیگ نون کا بنایا ہوا ہے، نواز شریف صاحب کا پروجیکٹ ہے، گلگت بلتستان کا پورا پاکستان جانتا ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے اس روڈ کے اوپر زیادہ بات بھی نہیں کی اور یہ کہا بھی نہیں. آج مجھے خوشی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے وزیر اعظم تھا، اس کو حق تھا، وہ افتتاح کرتا ہے، ملک کا پیسوں سے بنا. گلگت سے سکردو 9 سے 10 گھنٹے لگتے تھے. نواز شریف صاحب کے اس ویژن کے بدولت آج الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ 2.5 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا سفر ہو گیا ہے. کتنی زندگیوں میں آسانی آ گئی. وزیر اعظم صاحب کی جو وہاں پہ جو لوگ آئے تھے، اس جلسے کے فوراً بعد کے ویڈیو کلپ وائرل ہوئے ہیں. لوگوں کے کیا تاثرات ہیں وہ آپ دیکھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے گلگت بلتستان میں جتنے بھی وزٹس کیے ہیں، جتنے بھی وہاں اعلانات پہلے بھی کیے، اس میں بھی کسی پہ عمل نہیں ہوا. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا پیکیج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا، اور دیکھا جائے تو 370 ارب روپے کا انہوں نے اعلان کیا. کہاں گئے اور کہاں لگے ہیں؟ اگر انفراسٹرکچر کی بات کی جائے، وہاں کے معیشت کی بات کی جائے، وہاں کے لوگوں کی بات کی جائے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، مختصر سی بات ہے. گلگت بلتستان میں جب ہم نے گورنمنٹ سنبھال لی تھی، میں آپ کو موازنہ کر دیتا ہوں مختصر سا. ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا تھا وہ 7 ارب ہوتا تھا. پیپلز پارٹی سے ہم نے جو انہیریٹ کیا تھا، اس میں سے 70% واپس ہوتا تھا، خرچ نہیں ہو کے لیپس ہو جاتا تھا. اور ہمارے پاس کوئی میگا انفراسٹرکچر نہیں تھا، کوئی بڑے ہاسپٹلس نہیں تھے. نواز شریف صاحب نے الحمدللہ ہمارے ساتھ ہماری قائد کے طور پہ ہماری رہنمائی کی. ہمارا 7 ارب بجٹ پہلے سال ہی 14 کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کو 100% ہم خرچ کرتے رہے. پھر اس کو 21 تک لے کے گئے. اسی طرح ہم نے صوبے کا پہلا کارڈک ہاسپٹل بنایا، صوبے کا پہلا کینسر ہاسپٹل بنایا، صوبے میں پہلی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں بنائی. پورے صوبے میں ہم اس کو کلیننگ کرتے ہیں. ڈیزاسٹر مینجمنٹ 1122 آپ کی گلگت سکردو روڈ، اس کے علاوہ گلگت نلتر ایکسپریس وے اور گلگت شندو روڈ، اس طرح بے شمار منصوبے. اب ہم نے فوکس کیا تھا میگا ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر پہ اور مائکرو ڈیولپمنٹ پہ، اور آپ کی جو ہے وہ گلی کوچوں کے ایشوز کے اوپر بھی. انہوں نے ڈیولپمنٹ بجٹ 14 ارب کیا ہے، جبکہ مہنگائی، یعنی جس وقت سیمنٹ کا ایک بوری جو ہے وہ 400 روپے کی تھی، ہمارا بجٹ 21 ارب تھا. آج آپ کی جو سیمنٹ کی بوری 1000 روپے کی ہو گئی ہے. سریا جو ہے وہ 84,000 کا تھا، آج 2.25 لاکھ کا ہے. تو آج ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ 14 ارب ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں. انہوں نے کہا جی پی ایس ڈی پی سے ہم آپ کو جو ہے وہ 370 ارب کے منصوبے دیتے ہیں. یہ بات آپ کے چینل کے تھرو میں اپنے سننے والوں کو یہ گزارش کروں گا، آپ کے سننے والوں سے، کہ سی پیک کا چونکہ وہ علاقہ ہے، روٹ ہے، تو ہم نے بہت کوشش کی سی پیک کا کوئی منصوبہ وہاں پہ لگے. وہ کیوں نہیں لگ سکا؟ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہاں ریٹرن کیپیسٹی نہیں ہے. سی پیک کے جتنے پروجیکٹ ہیں انہوں نے کما کے پیسے
چائنا کو واپس بھی کرنے ہیں. تو ہم نے پھر نواز شریف صاحب سے گزارش کی کہ ہمارے پاس ریٹرن کیپیسٹی نہیں ہے پے بیک کی, تو اس لیے آپ ہمیں فیڈرل پی ایس ڈی پی سے منصوبے دے دیں جس کو پے بیک کرنا نہ پڑے. تو ہمارے کوئی 1.5 ارب کی پی ایس ڈی پی ہوتی تھی, اس کو نواز شریف صاحب نے 139 ارب تک پہنچایا اور وہ سارے پروجیکٹ لگ بھی گئے جی بی کے اندر. آج آپ کے سامنے انہوں نے کہا ہم 370 ارب دے رہے ہیں پی ایس ڈی پی میں. سال گزر گیا, اس میں سے کوئی بھی نیا منصوبہ جو خان کا اعلان کردہ, ہاں اس 370 ارب میں انہوں نے کیا کیا, نواز شریف صاحب کے جو منصوبے ان کو بھی ڈال دے. گلگت چترال ایکسپریس وے ہے, اسی طرح گلگت میں 20 میگا واٹ کا ہیزل پاور پروجیکٹ تھا, اس کو ہم نے ٹینڈر کیا تھا اپنے دور میں 9 ارب پہ, انہوں نے کینسل کر کے 2 سال بعد 13 ارب پہ کیا اسی کو. تو ابھی 370 ارب کے جو منصوبے ہیں ان کا کاغذوں کے علاوہ کہیں بھی گراؤنڈ لیول پہ کوئی کام ابھی شروع نہیں ہوا. اگر جب شروع ہوگا تو ضرور انشاءاللہ تعالی وہ آپ جب آپ دکھائیں گے تو ہم جھٹلا کیسے سکیں گے. اچھا حفیظ صاحب, ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے, جس طرح ہم بہت سے پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں, تو ابھی انہوں نے لگ بھگ 4000 نوکریاں دینے کی بھی بات کی ہے, تو یہ تو بڑا اچھا اقدام ہے. اور کس حد تک ملی ہیں, حالانکہ اگر آپ کی طرف سے دیکھا جائے تو آپ کی جانب سے بھی کیوں سپورٹ نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو کہوں گا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. دیکھیں گلگت بلتستان میں جو پوسٹوں کی کریشن ہوتی ہے نا گورنمنٹ سیکٹر میں, جس کو پی سی 4 کہا جاتا ہے, پی سی 1 وہاں گورنمنٹ بناتی ہے, پی سی 4 فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آتا ہے پوسٹوں کی کریشن کے لیے. یہ شروع سے ایک طریقہ کار رہا ہے, اور یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ پوسٹ کی کریشن دیتی ہے, ساتھ فائنینشیل سپورٹ کرتی ہے اس پوسٹ کے ساتھ. یہ طریقہ کار رہا ہے ہمارا. نواز شریف صاحب کے 5 سالہ دور میں 14,000 پوسٹیں فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں کریٹ کر کے دی وتھ فائنینس. ٹھیک ہے جی. ان کے 2018 سے لے کے 2020 تک میں لڑتا رہا خان صاحب سے, انہوں نے ہمیں پوسٹوں کی کریشن نہیں دی. آخر میں جب میری زیادہ تلخی ہو گئی خان صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے ایک لیٹر دے دیا جس میں کہا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو خود ہی کریٹ کرو. ہم نے کہا یار ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں ہم آپ کے پاس کیوں آتے. اب جو کہ 3 سال کا بیک لاگ پڑا ہوا ہے, یعنی 2018 19 20 کسی قسم کی کوئی پوسٹ کی کریشن نہیں جی بی کے لیے. جو ہمارے ہاسپٹل, اسکول, کالجز, ان کے لیے چاہیے نا پوسٹیں پی سی 4 کی. یہ شوکت ترین سے ملتے رہے, خان صاحب سے جا کے ملتے رہے, یہ جو نئی پاکستان کے جو ہمارے جو بزدار 2 ہے وہاں پہ گلگت بلتستان کے, تو ملتے رہے ان سے. اور پچھلے دنوں انہوں نے بڑے فخر سے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا کہ ہمیں 3900 پوسٹیں مل گئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے. آپ ابھی گوگل کریں, ابھی واٹس ایپ آپ اپنا دیکھ لیں, اس میں اگر وہ پیپر ہے, نوٹیفیکیشن ہے منسٹری کا, کیا ہے, آپ کو 3900 پوسٹوں کی منظوری دی جاتی ہے, پیسے نہیں دیں گے ہم. ادھر پروونشل جو آپ کو گرانٹ دی گئی ہے اسی گرانٹ میں سے آپ میٹ کر لیں. ٹھیک ہے نہیں. دوسرا کہا گیا کہ آپ 2023 تک مزید کوئی پوسٹ نہیں مانگیں گے. صحیح. یعنی 5 سال میں ایک پوسٹ نہیں دی. اب 3009 کا جو ہے 900 پوسٹوں کا ایک نوٹیفیکیشن دے دیا گیا. اس نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے, یہ میری بات نہیں ہے, اس میں لکھا ہے کہ آپ کو کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں دے رہے ہم, آپ کو جو گرانٹ ہم نے دیا نان ڈیولپمنٹ بجٹ جو آپ کو دیا اس بجٹ سے یہ میٹ کر لیں, اور اگلے 2023 تک آپ ایک بھی پوسٹ نہیں مانگیں گے. یہ آج تک ایسا نہیں ہوا گلگت بلتستان کے ساتھ. اور پہلی دفعہ جو ہے یہ بغلیں بجا رہے تھے, پڑھے بغیر انہوں نے سوشل میڈیا میں ڈال دیا. جب ہم نے اس پہ اپنا پڑھ کے ریئیکشن دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ آج کل وہ خاموشی ہے اس کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ظلم کیا خان صاحب نے. آپ دیکھ لیں جی بی میں نے آپ کو ڈیولپمنٹ بجٹ کا تو بتا دیا کہ جو انفلیشن ہوگی 200%, اور ڈیولپمنٹ بجٹ 21 ارب سے 14 ارب پہ آ گیا آپ کا. اور اس کے علاوہ ظلم یہ ہو گیا کہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں ان کو اضافہ کر دیا گیا. آپ دیکھ لیں پاکستان میں بدنام تھا بلوچستان کہ وہاں 65 رکنی اسمبلی ہوتی ہے, 65 رکنی ہی کابینہ ہوتی ہے. ایسے ہی نا جی, گلگت بلتستان میں نے 5 سال گورنمنٹ چلائی 14 لوگوں کے اوپر, کوارڈینیٹر ملا کے ہمارے 14 تھے, مشیر بھی ملا کے. آج آپ دیکھ لیں کہ ان کی پارلیمانی پارٹی جو مانگے تانگے کی ہے وہ 23 رکنی ہے, اسمبلی ٹوٹل جو ہے وہ 33 رکنی ہے, اور ان کے جو پورٹ فولیو رکھنے والے لوگ ہیں وہ 40 ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی آپ نے سنا کبھی یہ جو کہتے تھے نا خان صاحب میں مختصر کابینہ بناؤں گا 12-14 لوگ. اچھا, مختصر کابینہ کی وہ باتیں کرتے رہے. حفیظ صاحب بریک لیتے ہیں, بریک پر جا رہے ہیں. ناظرین واپس آئیں گے تو ذرا انتظامی مسائل کے اوپر بھی گفتگو جاری ہے, اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. سیاسی اور معاشی اور انتظامی مسائل کے اوپر گفتگو جاری ہے گلگت بلتستان کے, اور جناب حفیظ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حفیظ صاحب, سی ٹی ایس پی کے معاملات آپ کے دور میں بنائے گئے اور اس کے اوپر آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ جی آپ نے ٹیسٹنگ سروسز اور سینٹرز بنا دیے گئے. ابھی جو فیڈرل گورنمنٹ نے اعلانات کیے ہیں اس کے ساتھ میں اس بات کو جوڑ رہا ہوں کہ آپ کے دور میں جب یہ سی ٹی ایس پی بنا تو اس کے اوپر ناقدین بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ اس میں بڑی خرد برد ہوئی اور اپنی مرضی کے لوگ لگائے گئے اور بڑی سیاسی اس کے اندر معاملات چلائے گئے. کتنی حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں, پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو بیسٹ ٹیسٹنگ کا جو پریکٹس ہے وہ یہی ہے کہ آپ ٹیسٹ کو آؤٹ سورس کرتے ہیں, گورنمنٹ کے انڈر نہیں کرتے. مجھ سے پہلے گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی, ان کے اوپر بہت شدید الزامات تھے کہ انہوں نے سرکاری ملازمتوں میں جو ہے فروخت کی ہیں, گورنمنٹ کے آفیسر جیلوں میں گئے. میرے دور حکومت سے پہلے کی حکومت کے سیکرٹریز, ڈائریکٹر سارے کے سارے بیچارے جیلوں میں نیب کے جو ہے وہ کیسز بھگتتے رہے. تو میں نے آ کے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے آفیسروں کو آزمائش میں نہیں ڈال دیں گے. ہم ایک ٹیسٹنگ کے لیے جو پوری دنیا میں رائج طریقہ کار ہے, ٹیسٹ کو آؤٹ سورس کرتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے وہاں پہ ایجوکیشن میں ریکروٹمنٹ کی, این ٹی ایس کو ہم لے کے گئے جو نیشنل لیول پہ بڑی آرگنائزیشن ہے. آپ دیکھ لیں اس میں اتنا میرٹ ہوا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا جو میرے حلقے میں جو جعلی طریقے سے جیتا ہوا ہے اس کی بہن بھی لگ گئی. امجد صاحب جس کا آپ ذکر کریں پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں, اس وقت میرے اپوزیشن میں تھے, ان کی بہن بھی اسی میں لگ گئی. وہ اتنا یعنی میرٹ تھا. اس کے بعد این ٹی ایس کے اوپر فیڈرل میں نیپ میں کوئی کیس بنا فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے, اس وقت کوئی ایشو بنا اور بین کر دیا گیا این ٹی ایس کو. تو اب ہمارے لیے پرابلم یہ آیا کہ ہم نے ریکروٹمنٹ کرنی تھی. اگر میں اپنے افسروں کے ذریعے کرتا تو زیادہ میں ان کے اوپر انفلوئنس کر سکتا تھا. ہم نے اخبار میں اشتہار دیا, نیشنل اخبارات میں اور لوکل اخبارات میں, کہ پاکستان کی بیسٹ ٹیسٹنگ سروسز جو ہے وہ اس پروسیس کے لیے ٹینڈر میں آپ اپلائی کریں. اس میں 4-5 جو ٹیسٹنگ کے مشہور ادارے ہیں پاکستان میں, ان سب نے وہاں پہ ٹیکنیکلی جو ہے اپنے آپ کو درخواست دیا کہ ہم اس پروجیکٹ کو حاصل کریں. اس میں ہمارے سیکرٹری تھے سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے اختر رضوی صاحب, اس کی سربراہی میں ہم نے کمیٹی بنائی کہ آپ سلیکشن کریں گے یعنی ٹیکنیکلی, پھر اس کے بعد فائنینشیل بڈ کھلے گی. 6 مہینے پروسیس ہوا ہے. اور یہ ہماری نہیں ہے, یہ جو آپ نے کہا نا سی ٹی ایس پی ہے, کیا اس کا نام, ٹیسٹنگ سروس کا نام سی ٹی ایس پی. سی ٹی ایس پی یہ بیسیکلی یہ کے پی میں سارے پروجیکٹ ان کے پاس ہیں, جی ایس ٹیوں کے اندر سارے پروجیکٹ ان کے پاس ہیں, بلوچستان گورنمنٹ میں ان کے پاس ہیں, بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوشن میں تھے. تو میں تو ان کو نہیں جانتا, آج بھی نہیں جانتا, خدا گواہ ہے. تو ہماری جو بیوروکریسی کی جو ٹیم بنی تھی سکروٹنی کی, انہوں نے ان کو شارٹ لسٹ کیا. اس کے بعد فائنینشیل بڈ کھولی گئی, ایک لیگل پروسیجر کے تحت یہ آئے. اب اس سی ٹی ایس پی کے حوالے سے میں نہیں جانتا کہ یہاں پہ ان کی کیا ریپوٹیشن ہے. کئی کورٹ میں لوگ گئے کہ جی انہوں نے فلاں یہ کیا, سارے کورٹس نے ان کے حق میں ڈگریاں دی ہوئی ہیں جی بی کے. مجھے آج بتائیں کہ آج میں 5 سال گورنمنٹ کرنے کے بعد میں باہر ہوں, ہم نے تقریباً 12,000 سے زیادہ ریکروٹمنٹ کی اس صوبے میں. آج تک کسی ایک ریکروٹمنٹ کے اوپر میرا کوئی ایک افسر کے خلاف نیب کا کیس ہے, میرے کسی ایک افسر کے خلاف ایف آئی اے کا کیس ہے جب میری گورنمنٹ میں. الحمدللہ ٹرانسپیرنٹلی اور 100% میرٹ پہ ہم نے وہ سی ٹی ایس پی کے تھرو ان کو 1 سال کا, یعنی پورے 5 سال ہمارے پاس سی ٹی ایس پی نہیں رہی ہے, 1.5 سال ہمارے پاس این ٹی ایس رہا, 1 سال ہماری 1 سال کا کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا تھا سی ٹی ایس پی کو. اب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ موجودہ حکومت, اس حکومت نے اول تو قانون یہ ہوتا ہے اگر آپ اس ٹیسٹنگ سروس سے خوش ہیں, مطمئن ہیں, ان کے خلاف کمپلین نہیں ہے تو آپ ان کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں, نہیں ہے تو آپ نیا بڈ کھولیں گے, نیا ٹینڈر کریں گے. اس کے بجائے اب انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے افسروں کو کہا ہم اپنے افسروں کے تھرو کریں گے. آفیسر نے ہینڈز اپ کیا کہ ہم نہیں کریں گے یہ ٹیسٹ وغیرہ, اس لیے کہ کل نیب میں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے, آپ اس کو آؤٹ سورس ہی کریں. انٹرویو میں ہم نے 10 نمبر رکھے ہیں, ٹیسٹ میں 90 نمبر ہیں, انٹرویو میں یعنی اللہ کے فضل جتنی اویلیبل ٹیکنالوجی تھی ٹرانسپیرنسی کے لیے ہم نے وہ استعمال کی. آج کوئی ماہی کا لال, میں تو اپوزیشن میں ہوں نا جی, میں حکومت میں نہیں ہوں, مجھ پہ نیب کا کیس کیا بنایا گیا ہے, انکوائری کیا ہو رہی ہے میری, وہ کیا ہو رہی ہے کہ ایسٹ بیہائنڈ مین کی ہو رہی ہے. تو پھر آپ میری فلاں بھرتی پہ لگا دیتے, فلاں پہ لگا دیتے, مجھ پہ وہ الزام جو باہر لگتے رہے, لگتے ہیں, لگاتے ہیں.
تو میں ان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، نیب انکوائری کر رہا ہے میرا، تو آپ وہ سارے ثبوت لے کے نیب کے پاس چلے جائیں۔ اچھا، آپ نیب کی بات کر رہے ہیں، یہ بتائیں نیب کے مہمان کب بننے جا رہے ہیں؟ کیونکہ فتح اللہ صاحب نے تو آپ کے اوپر صحت کے شعبے میں بھی بڑے ایلیگیشنز لگائے ہیں، اور ایسٹ بیہائنڈز کی بات آپ کر رہے ہیں، کب مہمان بن رہے ہیں پھر؟ دیکھیں، مجھے تو ابھی انکوائری کے حوالے سے ایک نوٹس اخبار میں آیا تھا، اور میں خود پیش ہوا جا کے، اور انہوں نے مجھے میرے کوئی اپنا ایسٹ میرے نام پہ نہیں ہے، میرے خاندان کے جوائنٹ فیملی میں ہے، تو وہ ہمیں فارم شام ملے ہوئے ہیں، ہم ان کو پر کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ان کو جواب دے دیں گے۔ اب یہ دیکھ لینا وزراء کو کیسے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں مہمان بن رہا ہے، فلاں نہیں بن رہا، تو یہ اداروں کو کنٹروورشل کر رہے ہیں۔ نیب کا ریجنل آفس، ہماری گورنمنٹ نے کوشش کی وہاں پہ اچھا آفس بن جائے، وہاں پہ کیسز ڈیل ہوں بہتر طور پر، ٹرانسپیرنٹ طور پہ، تو جب بھی بلائیں گے میں حاضر ہوں، اور ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ الحمدللہ میری جماعت، یعنی مہمان بننے کے لیے آپ نے تیاری مکمل کر رکھی ہے؟ ہر لحاظ سے کسی بھی کیس میں کوئی بھی، اگر ہم اپنی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا حفیظ صاحب، آپ نے انفلیشن کی بات کی، پورے ملک میں مہنگائی ہے، پاکستان میں اگر دیکھا جائے بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، منی بجٹ بھی آ رہا ہے، اور امید ہے کہ اپوزیشن، کیونکہ آپ ہی کی یہاں پر بھی ہے، تو وہ پرزور مزاحمت کرے گی اور پوری کوشش کرے گی روکنے کی۔ سبسڈیز ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہیں منی بجٹس میں، تو کتنے اثرات اس کے گلگت بلتستان پر پڑیں گے، اور آپ کی جو اپوزیشن ہے وہاں پر وہ کیا کرے گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں سبسڈیز کا آلریڈی انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، آج سنا ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش بھی کیا ہے انہوں نے، اور جنرل سبسڈیز بہت ساری وڈرا کر رہے ہیں۔ آلریڈی انفلیشن کا جو لیول ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا، دوائیاں 400 گنا زیادہ بڑھ چکی ہیں، اس کے احتجاج بھی ہو رہے ہیں اسپتالوں کے باہر۔ پھر یہ گندم کے حوالے سے انہوں نے آ کے جھوٹے اعلانات کیے تھے گزشتہ 1.5 سال میں، ایک بہت بڑا سکنڈل ہے میرے حساب سے، اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ یوکرائن نے جو گندم مال مویشی کے لیے بھی انہوں نے مضر صحت قرار دیا تھا، جو کہ گلگت بلتستان میں پہنچی، گلگت بلتستان میں کیوں پہنچی؟ وہ یہ سوال بنتا ہے کہ وفاق نے یہ گندم خریدی کیوں؟ اب خریدی ہے تو وفاق کے چاروں صوبوں میں نہیں گئی، وہ گلگت بلتستان میں کیوں آئی؟ اور وہاں پہ چوکر نما گندم وہاں پہ لوگوں کو کھلائی جا رہی، وہ بھی لائنوں میں لگ کے لوگوں کو بمشکل مل رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پھر یہ آج کی جنگ کی خبر ہے کہ پہلے مرحلے میں 30%، دوسرے مرحلے میں 40%، اور چوتھے مرحلے میں 70% آپ کی سبسڈی وڈرا کی جائے گی۔ آپ ضرور کریں، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ڈیٹا بنا لیں۔ جی بی کے جو غریب ترین لوگ ہیں نا، ان کو ہر صورت یہ سبسڈی برقرار رکھنی پڑے گی، اس کے لیے کوئی پروسیجر بنانا پڑے گا۔ ادروائز آپ دیکھ لیں، یہی ایک آٹا وہاں سستا ہے۔ جو ایل پی جی سلنڈر ہے نا جی، انہوں نے بلین ٹری سونامی، پتہ نہیں کیا ہے، بلین ٹری سونامی کی لال لال گاڑیاں جی بی میں نظر آ رہی ہیں جگہ جگہ۔ گندم کا جو ایل پی جی سلنڈر ہے وہ اس وقت 3200 روپے میں شہر میں مل رہا ہے، دیہی علاقوں میں جو ہے وہ شاید 3000 4000 تک گیا ہو۔ آپ جتنی تاریخ میں لکڑی اس سال کٹی ہے جی بی میں، کبھی نہیں کٹی۔ اس سے پہلے 1600 کا سلنڈر ہوا کرتا تھا، لوگ اس پہ گزارا کرتے تھے، بجلی بھی کچھ گزارا تھی، اب دونوں نہیں ہیں۔ تو لازمی بات ہے -6 7 8 میں لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے لکڑی کاٹنی ہے۔ اس وقت گلگت شہر کا جو پولوشن ہے وہ تقریباً ایئر پولوشن آپ کا کراچی کے برابر ہو گیا۔ کیوں؟ کہ لکڑی اتنی جل رہی ہے۔ آپ نے متبادل توانائی کے ذرائع جو ہے وہ جو ہم نے شروع کیے تھے، پہلا ایل پی جی ایئر مکس پلانٹ گلگت میں پائپ لائن کا منصوبہ ہمارا کمپلیٹ ہے، انہوں نے جناب اس کو روک کر رکھا ہوا ہے۔ اس منصوبے کو جو ہے وہ حتمی پہنچائے تو گلگت شہر کو ایٹ لیسٹ آپ پائپ لائن کے ذریعے گیس دے سکتی جی، یہاں ہی گیس نہیں ہے، وہاں ہم کہاں سے دے دیں؟ تو میرے خیال میں گلگت بلتستان میں سوائے آٹے کے ہر چیز مہنگی ہے، صحیح، اس لیے کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ یہاں سے وہاں جا کے زیادہ پڑ جاتی ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ اسلام آباد آ رہا ہے، جو نہیں افورڈ کر سکتا ہے اس کے لیے صحیح، یعنی آٹا سستا تھا وہ بھی اب گلگت بلتستان کی عوام کے لیے بہت مہنگا ہو چکا ہے اور بڑا ناقص ہو چکا ہے۔ ٹائم بہت کم رہ گیا حفیظ صاحب، ٹائم بہت کم رہ گیا۔ آخری سوال میں آپ سے کروں گا، عوامی سوال ہے، عوام کی شکایات ہیں۔ سکردو کی عوام کہتے ہیں آپ کے دور میں سڑکیں کھودی گئیں، جن کے آج آپ بھی افتتاح کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی کر رہے ہیں، پی پی والے بھی کر رہے ہیں، پھر ان سڑکوں کو کھود کے کھلا چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد کوئی کام نہیں اس طریقے سے کیا گیا اور عوام کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا۔ کیا کہیں گے سکردو کی عوام سے؟ دیکھیں، سکردو میں ہے تھوڑا ٹوٹل، سکردو میں 4 مہینے کا سیزن اویلیبل ہوتا ہے،
بچومن اور سیمنٹ کے کام کے لیے. ہم نے جب وہاں پہ پروجیکٹ شروع کیے سڑکوں میں، ہر سال کچھ نہ کچھ سڑکیں جو ہے وہ میٹل ہوتی تھی، لیکن پرابلم یہ آ رہا تھا کہ ہم مینول طریقے سے کر رہے تھے، مہینے میں آدھا کلومیٹر بھی میٹل نہیں ہوتا تھا. ہماری گورنمنٹ نے پہلی دفعہ مشینری ایکوپمنٹ خریدا جو آپ کی سڑکوں کے میکینیکل جدید انداز میں کرنے کے لیے، جو پیور مشینیں وغیرہ ہیں وہ ہم نے خریدی اور بڑی تیزی سے ہم نے گلگت میں کمپلیٹ کیا. اس کے بعد ہم سکردو لے کے گئے، کام شروع ہو رہا تھا، ٹینڈر ہو رہے تھے، کرونا میں ہم پھنس گئے. آخری جو سال تھا ہمارا، اب چونکہ سب سے زیادہ ایفیکٹ جی بی تھا کرونا میں، اور ہم سب کچھ چھوڑ کے کرونا میں لگ گئے. اور جب ہم ٹینڈر نکال کے کام کرنے لگے تو فیڈرل گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کے ذریعے ہمیں پابند کر دیا کہ آپ کوئی پروجیکٹ آگے نہیں چلا سکتے. اس وقت جو سیریس ایشو عوام کے لیے بنا ہوا وہ یہی ہے کہ 2 سال سے ڈیولپمنٹ بند ہے جی بی میں. یعنی جو بند ہونے کی وجہ سے وہ جو 5 کروڑ کا پروجیکٹ تھا اب وہ 10 کروڑ روپے میں ہے، تو پیسے وہ 5 ہی ہیں. تو اگلے 2 سے 3 سال میں جی بی میں کوئی ڈیولپمنٹ ہونے کا امکان ہے بھی نہیں. اور ہم نے الحمدللہ گلگت سکردو روڈ ہم نے اپنے 20 میں کمپلیٹ کیا تھا، انہوں نے لیٹ کیا ایک سال. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے قائد محترم نواز شریف صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ جو اعلانات انہوں نے نواز شریف صاحب نے کیے تھے، کھرمنگ کا، شیگر ضلع کا، بلتستان یونیورسٹی کا، گلگت سکردو روڈ کا، اسی طرح سکردو کی سڑکوں کا، اسی طرح گلگت کی، تو الحمدللہ وہ جتنے اعلان نواز شریف نے کیا آج اللہ کا شکر ہے، ہمیں فخر ہے. صحیح. بہت شکریہ حفیظ الرحمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ نے اعلانات کیے ہیں وہ بھی پورے ہوں، گلگت بلتستان کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.